वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज ब्रॉडशीट पढ़ें, आपका केस बहुत खराब है, आपके खिलाफ पानामा 2 होने जा रहा है। शेख रशीद ने कहा पीडीएम के आज के एहतजाज में 2 से 3 हजार लोग थे, आज के इज्तिमा से ज्यादा लोग एक मदरसे में हैं। आज के शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को वेलकम करते हैं, जब भी लॉन्ग मार्च करेंगे आपका आखिरी सियासी मार्का होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो उमरकोट में जश्न मना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज फिर हाथ हो गया। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर गलती की, इमरान खान गलती नहीं करेंगे। आप तारिक साहब बहुत शुक्रिया। जानना ये चाहेंगे अब हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, आज का जो पावर शो था पीडीएम का, वो इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाया, क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह से हम इसको तजज़िया नहीं कर सकते कि आज के प्रेशर में, आज के हजूम में कितना प्रेशर डाला या कितना प्रेशर नहीं डाला। पीडीएम ने जो अब तक बात की है वो उन्होंने अब तक अपने तमाम उनके इवेंट से अपनी टाइम लाइन के मुताबिक उन्होंने पूरे किए हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि आज का जो उनका एहतजाज था उसमें भी कोई वाज़ेह लाइन नजर नहीं आई। ना ये पता चल सका कि अब लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफा देना है, ना ये पता चल सका है कि तारिक साहब से एक दफा फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तजियाकार शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे जो आज पीडीएम का शो था उसके हवाले से उन्होंने बात की और उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज को खासतौर पर उन्होंने मुखातिब करके कहा ब्रॉडशीट के हवाले से कि ब्रॉडशीट पढ़ें, आपके लिए पानामा 2 खुलने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, उसमें कुछ नून लीग के हवाले से बहुत ज्यादा है? लेकिन पहली तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना कि आज के एहतजाज का क्या नतीजा निकला, बहुत बड़ा नतीजा निकल गया है। कि इलेक्शन कमीशन ने अभी बाकायदा ऐलान किया है कि स्क्रूटनी कमेटी हफ्ते में 3 दिन इस केस की हेयरिंग करेगी। यानी पीडीएम कह रही थी कि डे टू डे हेयरिंग करके इस केस को, जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसको डिस्पोज किया जाए। 3 दिन का मतलब भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो केस 6 साल से लटका हुआ था, अब हर दूसरे दिन यानी ये इजलास होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एक बंदे की डेथ हो गई, कुछ मसरूफियात हैं, कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने रिस्पॉन्ड किया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ये नहीं कहा कि ये फजूल लोग आए थे, इनका कोई एजेंडा नहीं था या ये मुल्क दुश्मनाना असर हैं, बल्कि उन्होंने अब अगर पहले से ही इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था तो आज को इंसाइड हो गया इस एहतजाज के साथ। तो पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज जो आज हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, और जो आपसे पहले मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन आप एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को वही अब अख्तियारात हासिल हैं कि तमाम जो हुकूमती इदारे हैं, वो सूबाई हों या वफाकी हों, they are bound to be in aid of the election commission। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अलबत्ता असर्ट करके दिखाया। जो कह रहे थे ना इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें नहीं है, अपोजिशन वाले भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन तो टो करता है हुकूमत की लाइन को, तो आज अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में टोटल 5 वर्किंग डे होते हैं, उनमें 3 दिन अगर फॉरेन फंडिंग का हेयरिंग होती है, तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब मैं शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत का एक बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने रेड जोन में इनको आने दिया। इनके रास्ते में कंटेनर नहीं खड़े किए, इनके रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी की, इनको एक बाकायदा रूट दे दिया। और वो पिंडी से चले थे तो सिरीना, रावल डैम चौक, जो लोग इस्लामाबाद जानते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, रावल डैम चौक है, सिरीना से वही एम्बेसियों की एक साइड पे एम्बेसीज हैं, दूसरे साइड पे रेडियो पाकिस्तान है, फॉरेन ऑफिस है। हसास एरिया से गुजर के ये इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे और रेड जोन इसीलिए कहा जाता है कि हसास एरिया। तो ये तो शेख रशीद साहब का क्रेडिट है, ये हुकूमत का क्रेडिट है कि उन्होंने इनको आने दिया। चेक पोस्ट पहले ही शेख रशीद ने इस्लामाबाद में हटा दी हैं, 300 हुआ करती थी, 3-4 रह गई हैं, वो भी शेख साहब मेरे अपने पिछले हफ्ते इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं हटा दूंगा। तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और यही हम बार बार कहते हैं कि जो मुल्तान में पीडीएम का
کا جلسہ نہیں ہونے دے رہی تھی حکومت اور خواہ اپنے ذمہ ایک بدنامی کا داغ انہوں نے لیا تھا. پھر لاہور میں آپ نے دیکھا صحیح جلسہ ہو گیا, ہر کوئی آیا جس کو آنے دیا, آج بھی آنے دیا. اس وقت بھی جب ملتان کا جلسہ تھا اس وقت بھی شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کو آنے دیں, ان کو احتجاج کرنے دیں, دیکھیں گے کتنا زیادہ کتنی پاور یہ شو کر سکتے ہیں. طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری صاحب کنٹینیو کیجیے گا, بات کر رہے تھے ہم آج کے احتجاج کی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اس لحاظ سے اپوزیشن کا شو جو ہے وہ کامیاب ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے سپٹمبر میں جب پہلی آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت کچھ حلقوں کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ 2-4 جلسے کرے گی اور اس کے بعد ان کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا. تو ابھی تقریباً اس وقت دیکھیں مڈ ہے جنوری کا, ابھی تک وہ جلسے ان کے اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں. اور اگلے مرحلے کا اعلان بھی کل مولانا فضل الرحمان نے کر دیا ہے جس میں انہوں نے مختلف شہروں کے نام دیے جہاں پر جلسے کیے جائیں گے, انکلوڈنگ راولپنڈی جہاں پر 5 فروری کو جو کشمیر ڈے ہوتا ہے اس کے حوالے سے سمبولکلی ایک انہوں نے بڑا جلسہ کرنا ہے. اور یہ بھی وہ اعلان پہلے کر چکے ہیں کہ 31 جنوری جو ڈیڈ لائن دی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے ہے کہ 31 جنوری تک وہ استعفیٰ دے دیں, اور استعفیٰ دینے کے اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر فروری کے پہلے ہفتے میں وہ میٹنگ کریں گے پی ڈی ایم کی سربراہی اور اس میں اعلان کریں گے کہ وہ کیا کرنا ہے. اب لگتا ہے جو ہے کہ دونوں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو یہ کھیل ہے وہ ایک بلیئر جو ہے کھیل ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے جلسے جلوسوں کو اگر اس کے ٹائم لائن کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس وقت تک وہ جلسے جاری رکھیں گے جب تک سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو جاتا. اور سینٹ کا الیکشن جب ہو جائے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی نتائج سامنے آ جائیں گے کس پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں. اس دوران یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کیا اپوزیشن جو ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں کیا وہ اپنے جوائنٹ کینڈیڈیٹ لانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا الگ الگ الیکشن کرتی ہیں. سینٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ سامنے آ جائے گی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ جو بڑا سوال ہے ان کے سامنے کہ 2 آپشن میں سے ایک آپشن دیکھنی ہے کہ کیا لانگ مارچ کرنا ہے اور لانگ مارچ کے بعد دھرنا دینا ہے یا صرف لانگ مارچ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر کیا الٹیمیٹلی اسمبلی سے استعفے دینے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے مارچ تک چلتا رہے گا. اسی طرح جیسے بھی ہوتے رہیں گے, حکومت جو ہے ان کو ناکام بھی کہتی رہے گی اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے ریلیز کو اپنے جلسوں کو کامیاب کہتی رہے گی. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سینٹ کا الیکشن مکمل نہیں ہو جاتا. صحیح. شوکت صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, ہم جو صورتحال دیکھتے ہیں اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم میں جب کوئی ایک رہنما نہیں ہوتا تھا, مریم نواز یا بلاول بھٹو یا پھر مولانا فضل الرحمان, تو حکومتی جو نمائندگان ہیں وہ اس پوائنٹ پہ بہت پلے کرتے تھے. آج شیخ رشید صاحب نے پھر سے دہرائی یہ بات کہ بلاول بھٹو عمرکوٹ میں جشن منا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, آج پھر ہاتھ ہو گیا ہے. مطلب یہ پوائنٹ پھر دیتے ہی کیوں ہیں کہ سامنے والے اس پہ بات کریں؟ پالیٹکس میں اگر بلاول آ جاتے تو حکومت کوئی اور بات کر دیتی. لیکن وہ اس نے جو بات ہے کرنے والی وہ یہی ہے کہ تنقید کرنی ہے. یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. وہ کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو نکل آتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ لوگ آئے, انہوں نے آ کے ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, اس کے سامنے احتجاج کیا. اور اگر الیکشن کمیشن نے یہ پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا تو پہلے اعلان کر دیتے. لیکن اب تو کوئنسائڈ ہو رہا ہے نا کہ ہاں احتجاج کیا تو انہوں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا. فی الحال تو اپوزیشن کا یہ موقف آیا نہیں کہ وہ 3 دن ہیئرنگ سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہے. لیکن میں اپنی طرف سے جو میری اسیسمنٹ ہے میں اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سمجھ رہا ہوں, کیونکہ 6 سال سے جو پینڈنگ ہے جی بالکل جو 6 سال سے پینڈنگ ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں یہ بہتری ہی آئی ہے کہ شوکت پراچا صاحب آج ہم نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کی جانب سے بات چیت کی جا رہی تھی تو فوری طور پر اس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. شوکت صاحب بلکہ طارق چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں صاحبان سے ہم یہ بات کریں گے, ہم پی ڈی ایم کے جلسوں کی نہیں, اوور آل پاکستان میں جو ایک ہم روایت بنتی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بڑا جلسہ ہوگا اتنی زیادہ پاورفل یہ پارٹی سمجھی جائے گی. آج بھی ہم نے وہی دیکھا کہ لوگ گنے جا رہے تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہے, لوگ ہونے چاہیے, جلسے میں نظر بھی آنے چاہیے, جو باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں جیسے کہ آج کل پی ڈی ایم کی جانب سے مہنگائی کا پوائنٹ بار بار ریز کیا جاتا ہے, اس طرح کے جو دیگر ایشوز ہیں وہ ریز کیے جاتے ہیں, اس پر بات نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں حکومتی اہلکار, بلکہ اس کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ تھے اور اتنے لوگ نہیں تھے. اور اسی پہ نہ صرف ہمارا میڈیا بلکہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اس پہ زیادہ شور مچایا جا رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں سیریسنس آنی چاہیے, میچورٹی آنی چاہیے. جی شوکت صاحب. جی دیکھیے یہی تو اس ملک کا کرائسس ہے کہ عوام پس رہے ہیں. عوام کی بات مثلا یہ اسی ملک میں ٹماٹر, ادرک, اسی ملک میں کوکنگ آئل, اسی ملک میں چینی. ایک دن وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا تھا 81 روپے ہو گئی. اب وزیر اعظم صاحب خاموش ہیں جب 105 پہ دوبارہ پہنچی ہے.
عوام کے حوالے سے پیٹرول ایک مہینے میں 2 بار بڑھ رہا ہے، بلکہ تیسری بار بڑھا پیٹرول، اور جب پاکستان دنیا میں سستا تھا، مفت تیل بھی مائنس میں جب پرائس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فری میں آپ لے جائیں، بس ہمارے سٹوریج کیپیسٹی جو ہے نا وہ ذرا خالی ہو جائے۔ تو اس وقت پاکستان میں ملا ہی نہیں ہے، موٹر سائیکل سواری کے لیے ہوتا ہے لیکن لوگ کندھوں پہ موٹر سائیکل اٹھا کے پیٹرول پمپ پہ لا رہے تھے کہ تھوڑا سا پیٹرول ڈال دیں۔ تو عوام کے حوالے سے پی ٹی ایم یہی کہتی ہے کہ یہ جو مس گورننس ہے یا بیڈ گورننس کا جب تانا دیتے ہیں تو پی ٹی ایم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکتی، یہ پلان نہیں کر سکتی۔ آج کابینہ کے اجلاس میں کچھ ایسا ایجنڈا آیا ہوا تھا جو پیٹرول کی شارٹیج کے حوالے سے، مجھے نہیں علم ابھی اس کے حوالے سے جب ہینڈ آؤٹ آئے گا حکومت کا یا کوئی بات چیت ہوگی تو سامنے آئے گا، لیکن جب عوام کے مسائل کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، عوام کے مسائل کو ایسے ہی اگنور کریں گے تو پھر عوام بھی اگنور کرتی ہے۔ جلسوں کی سٹرینتھ سے کبھی بھی سیاسی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں ان کے ہو سکتا ہے پروٹیسٹ میں لوگ نہ آئیں، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو پھر ووٹ ڈالتے ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے خاص طور پر یہ امپریشن ہے کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہڑتالوں میں، جلسے کرنے کے لیے، ریلیوں میں شاید کم تعداد میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری ہوتی ہے تو نون لیگ کا ووٹر نہ صرف اس دن ووٹ ڈالتا ہے بلکہ وہ پرو ایکٹیولی اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جلوسوں میں بھاگ کے آئیں گے، لیکن وہ جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو شاید وہ اتنے انتھیوزسٹک نہیں ہوتے۔ ایم کے ایم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کراچی میں وہ دونوں کام کرتے ہیں، وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور وہ پولیٹیکلی بھی اپنے آپ کو پرو ایکٹیو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں جے یو آئی کے، کراچی میں اگر چند بڑے جلسے ہوئے تو جے یو آئی کے جلسے ہوئے ہیں، لاکھ کی تعداد تک لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن وہ سیٹیں اس لیے نہیں جیت سکتے کہ ان کا اسکیٹرڈ ووٹ ہوتا ہے یا ان کا ووٹ کسی اور میں شہر میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں، اور وہ رہتے کراچی میں ہے۔ تو جلسوں کی تعداد دیکھ کے میں ذاتی طور پر اس کی وہ ایکویٹ نہیں کیا کرتا کہ جلسہ بڑا ہے تو ووٹ بھی اتنا ملے گا، میری اسیسمنٹ یہ نہیں ہوا کرتی۔ ٹھیک، شوکت فراچا ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔